रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारी सूरह अल इनाम मुकम्मल हो चुकी थी। आज हम इंशाअल्लाह सूरह अल आराफ का आगाज़ करने जा रहे हैं। सूरह अल आराफ के बारे में मैं आपको बताऊं कि ये 24 रुकू की सूरत में 3 किस्म के लोगों की तफसील है। पहले अहले जहन्नुम का तज़किरा है, उसके बाद अहले जन्नत का तज़किरा है और आखिर में असहाबे आराफ का। आपको मैं बता दूं कि असहाबे आराफ कौन है। वो लोग जिनके बारे में जन्नत या दोज़ख के दाखिले के बारे में अभी फैसला नहीं हुआ, तो वो आराफ की पहाड़ियों पर होंगे। तो जब आप ये सूरत का तर्जुमा और तफसीर पढ़ेंगे तो आपकी दिलचस्पी में इजाफा हो जाएगा और आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने लग जाएगा और आप सोचेंगे कि देखें दोज़ख में कौन जा रहे हैं, जन्नत में कौन जा रहे हैं, और आराफ की पहाड़ियों पर खड़े हैं जो लोग, उनको दोज़ख के लोग भी नज़र आ रहे हैं, उनको जन्नत के लोग भी नज़र आ रहे हैं और वो काम भी रहे हैं और उम्मीद भी है उनको कि अल्लाह पाक उनको जन्नत में भेज देगा और वो सब कुछ देख भी रहे हैं। तो आइए हम आगाज़ करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम साद, ये हरूफ मुक़त्तआत हैं और जैसा कि आपको पहले भी बता चुकी हूँ, हरूफ मुक़त्तआत यानी कता कर करके हरफ बोलना है। तो कुरान मजीद की 2 सूरतें ऐसी हैं जिनके शुरू में 4 हरूफ मुक़त्तआत आए, जिनमें से एक यही सूरह अल आराफ है और दूसरी सूरह अल राद है जिसका आगाज अलिफ लाम मीम रा से हो रहा है। इससे पहले 3 हरूफ मुक़त्तआत आए थे, अलिफ लाम मीम, सूरह बकर और सूरह आले इमरान। किताबुन उन्ज़िला इलैका फला यकुन फी सदरिका हरजुम मिन, ये किताब है जो नाजिल की गई है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पर, तो नहीं होनी चाहिए आपके दिल में कुछ तंगी इसकी वजह से। किताबुन, ये देखिए किताब है, उन्ज़िला ये माजी मजहूल है, नाजिल की गई है। इलैका, इला का मतलब होता है की तरफ और का मतलब है तू, एक मुज़क्कर। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा हो रहा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पर ये किताब नाजिल की गई है। फा बस, ला नहीं, यकुन हो, फी में, सदरे दिल का तेरे, यानी तेरे दिल में नहीं हो, हराजन हराजुन कोई तंगी, मिनहु इससे, इसकी वजह से तेरे दिल में कोई तंगी ना हो। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत के लिए हर मुमकिन तरीका इस्तेमाल कर रहे थे और आपकी साल की जद्दोजहद के बावजूद मक्का के सिर्फ चंद लोग ईमान लाए थे। ये सूरत हाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बड़ी बाइस तशवीश होती थी। एक आम आदमी तो अपनी गलतियों की जिम्मेदारी भी दूसरों में डालने की कोशिश करता है और अपने कोताहियों को भी दूसरों के खाते में डाल के खुद को साफ बचाने में फिक्र में रहता है। लेकिन एक शरीफ आदमी ये देखता है कि अगर उसकी कोशिश के खातिर ख्वाह नताइज सामने नहीं आ रहे हैं तो कहीं उसमें से तो नहीं कोई कोताही हो रही। उस सोच और एहसास की वजह से वो अपने दिल में एक बोझ महसूस कर रहा है। लिहाजा जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुसलसल कोशिश के बावजूद अहले मक्का ईमान नहीं ला रहे थे तो बशरी तकाजे के तहत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिल में बड़ी परेशानी महसूस हो रही थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ये तसल्ली देने के लिए फरमा रहे हैं कि इस कुरान की वजह से आपके ऊपर कोई तंगी नहीं होनी चाहिए। लितुनज़िरा बिही व ज़िक्रा लिल मुमिनीन, ये तो इसलिए है ताकि तो उसके ज़रिए से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खबरदार कर सकें और ये याद दहानी है अहले ईमान के लिए। ले ताकि तुनज़िरा तू डराए, यानी तेरे ज़रिए डराया जाए, बिही इस किताब के बारे में, व ज़िक्रा और ज़िक्र है याद दहानी है, लिल के लिए, मोमिनीन मोमिनों के लिए। ठीक है ना, समझ आ गई अच्छी तरह। इत्तबिउ मा उन्ज़िला इलैकुम मिर रब्बिकुम,
پیروی کرو اس کی جو نازل کیا گیا ہے تمہاری طرف تمہارے رب کی جانب سے. اتبعوا پیروی کرو، یہ کیا ہے؟ فعل امر ہے، اس کو غور کریں آپ. واؤ کے اوپر جزم آیا آخر میں. اتبعوا پیروی کرو، ما جو، انزلہ یہ ماضی مجہول ہے، نازل کیا گیا، الیکم آپ سب کی طرف، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے. پچھلی آیت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صیغہ واحد میں خطاب تھا، یعنی تھا فلا یکن فی صدرک حرج من. یہاں اتبعوا جمع کا صیغہ ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں کہا گیا. دیکھیں واو الف جمع کی علامت ہے، یعنی یہاں خطاب کا رخ عام لوگوں کی طرف ہے اور انہیں وحی الہی کی پیروی کا حکم دیا جا رہا ہے. اور آگے کیا حکم دیا جا رہا ہے یہ دیکھیں. وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ. اور مت پیروی کرو اس کے سوا دوسرے سرپرستوں کی، بہت ہی کم ہے جو تم نصیحت حاصل کرتے ہو. واہ اور لا نہیں. تتبعوا یہ بھی فعل امر آ گیا، واو کے اوپر جزم آ گیا اور واو الف جمع کی علامت بھی ہے. اس کا مطلب یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں کہا جا رہا، یہ سب لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ نہ تم پیروی کرو من دونہ ہی اس کو چھوڑ کر، یعنی اللہ کو چھوڑ کر. اولیاء ولی کی جمع ہے، دوسرے سرپرستوں کی، دوسرے ولیوں کی. قلیلاً بہت ہی کم، ماں جو تذکرون تم نصیحت حاصل کرتے ہو، یعنی اپنے رب کو چھوڑ کر کسی دوسرے اولیاء دوست سرپرست بنا کر ان کی پیروی نہ کرو. وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ. اور کتنی ہی بستیاں ایسی ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا تو ان پر آ پڑا ہمارا عذاب جب وہ رات کو سو رہے تھے یا جب وہ دوپہر میں قیلولہ کر رہے تھے. اور کم کتنی، من قریۃ بستیوں میں سے، اہلکنا ہم نے ہلاک کر دیا، ہا اس مؤنث کو، یعنی کس کو؟ اس بستی کی طرف اشارہ ہو رہا ہے. فا بس، جا آ گیا، ہا اس پر یعنی اس مؤنث پر. کون ہے مؤنث؟ وہ بستی. باسنا ہمارا عذاب، بیاتن ہم نے یہ لفظ اس میں پڑھا تھا رات کو سوتے ہوئے سورہ فرقان میں. آپ میں سے اگر کچھ لوگ میرے شاگرد رہے ہیں تو انہیں فوراً یاد آ جائے گا کہ بیاتن کا مطلب ہوتا ہے راتوں رات. او یا ہم وہ سب قائلون قیلولہ کر رہے تھے، یعنی دوپہر کے وقت کا ذکر ہے. کبھی جو لوگ رات کو سو رہے تھے یا دوپہر کو سو رہے تھے، ان کی بستیوں کی تباہی کا تذکرہ. یہ قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح، قوم سمود اور قوم شعیب کی بستیوں کا طرف اشارہ ہو رہا ہے. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. تو پھر ان کی پکار اس کے سوا کچھ نہیں تھی جب ان پر ہمارا عذاب آ پڑا کہ ہائے ہماری شامت، بے شک ہم ہی ظالم تھے. تھا بس، ماں نہیں، کانا تھی، دعویٰ ان کی پکار، ہم ان کی، اس جب جا آ گیا، ہم ان پر، باسو عذاب، نہ ہمارا، اللہ سوائے یہ، ان یہ کہ، قالو انہوں نے کہا، انا بے شک ہم، کننا تھے، ظالمین. واقعتاً ہمارے رسولوں نے تو ہماری آنکھیں کھولنے کی بڑی کوشش کی تھی، مگر ہم نے زیادتی کی اپنی جانوں پر جو ہم نے ان کی دعوت کو نہ مانا. فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. بس ہم لازماً پوچھ کے رہیں گے ان سے بھی جن کی طرف ہم نے رسولوں کو بھیجا، اور لازماً پوچھ کے رہیں گے رسولوں سے بھی. یہ فلسفہ رسالت کا بہت اہم موضوع ہے جو اس آیت میں بڑی جلالی شان کے ساتھ آیا ہے. اللہ تعالیٰ کسی قوم کی طرف سے رسول کو اس لیے بھیجتا ہے تاکہ وہ اسے خبردار کر دے. یہ بہت بھاری اور حساس ذمہ داری ہے جو رسول پر ڈالی جاتی ہے. اب اگر بالفرض رسول کی طرف اس میں ذرا سی بھی کوتاہی ہوگی تو قوم سے پہلے اس کی پکڑ ہو جائے گی. اس کی مثال ایسے ہے
کہ آپ نے کوئی اہم پیغام دے کر کسی آدمی کو اپنے کسی دوست کے پاس بھیجا کہ میرا یہ کام وہ کل تک ضرور کر دے ورنہ مجھے بہت نقصان ہو جائے گا، لیکن آپ کے اس دوست نے وہ کام ہی نہیں کیا اور آپ کا نقصان ہو گیا، اور آپ غصے میں آگ بگولا ہو کر اپنے دوست کے پاس پہنچے اور کہا تمہیں میرا پیغام جب مل گیا تھا تو تم نے میرا کام کیوں نہیں کیا؟ اب اگر آپ کا دوست جواباً یہ کہہ دے کہ اس کے پاس تو آپ کا پیغام لے کر کوئی آیا ہی نہیں، تو آپ کی ناراضی اپنے دوست سے تو فوراً ختم ہو جائے گی، کیونکہ اس نے تو پتہ ہی نہیں کی، اور آپ کو شدید غصہ اس شخص پر آئے گا جس کو آپ نے پیغام دے کے بھیجا تھا۔ اب آپ اس سے پوچھیں تم نے میرا اتنا اہم پیغام کیوں نہیں پہنچایا؟ تم نے کتنی غیر ذمہ داری کا ثبوت دیا، میرا اتنا بڑا نقصان کر دیا۔ اسی طرح کا معاملہ ہے اللہ، رسول اور قوم کا۔ اللہ نے رسول کو پیغامبر بنا کے بھیجا، بالفرض خدا نہ کرے ایسا کبھی نہیں ہوگا، اس پیغام کے پہنچانے میں رسول سے کوتاہی ہو جائے تو وہ جواب دہ ہوگا۔ ہاں، اگر وہ پیغام پہنچا دے پھر اپنی ذمہ داری سے وہ بری ہو جائے گا، پھر اگر قوم اس پیغام پر عمل درآمد نہیں کرے گی تو وہ ذمہ دار ٹھہرے گی۔ چنانچہ آخرت میں امتوں کا بھی محاسبہ اسی طرح ہونا ہے اور رسولوں کا بھی محاسبہ ہونا ہے۔ امت سے پہلے جواب طلبی ہوگی، میں نے تمہاری طرف اپنا رسول بھیجا تھا تاکہ وہ تمہیں میرا پیغام پہنچا دے، تم نے اس پیغام کو قبول کیا یا نہیں کیا؟ مرسلین سے پوچھا جائے گا تم نے میرا پیغام پہنچایا یا نہیں؟ تو ایسے میں رسول کہیں گے اے اللہ، میں نے تو ان لوگوں کو تیرا پیغام پہنچا دیا تھا، اب یہ ذمہ دار اور جواب دہ ہیں، چونکہ معاملہ ان پر کھول دیا گیا تھا، لہٰذا اب یہ لوگ لا علمی کے بہانے کے سہارے نہیں لے سکتے۔ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، پھر ہم ان کے سامنے احوال بیان کریں گے علم کی بنیاد پر کہ ہم کہیں غائب تو نہیں تھے۔ بس لا یقیناً نون ہم قصنا قصے بیان کریں گے، سامنے بیان کریں گے، علیہم ان پر، بعلم سارے علم کی بنیاد پر، اور ما نہیں، کننا ہم تھے، غائبین اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فریضہ رسالت کی ادائیگی میں کس قدر جد و جہد کر رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کس طرح کے مشکل حالات میں آپ کا ساتھ دے رہے تھے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ابو جہل اور ابو لہب کی کاروائیوں کو بھی دیکھ رہے تھے کہ وہ کس کس طریقے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں پہنچا رہے تھے اور اسلام کی مخالفت کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کے دن ہم ان کے سامنے اپنے علم کی بنیاد پر تمام احوال بیان کر دیں گے، کیونکہ جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو ہم وہاں سے غیر حاضر تو نہیں تھے۔ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، اور اس دن تو وزن ہوگا حق ہی میں، یا وزن ہی فیصلہ کن ہوگا، اور الوزن وزن ہوگا، یومئذ اس دن، الحق حق، اس روز اللہ تعالیٰ ترازو نما کوئی ایسا نظام قائم کر دیں گے جس کے ذریعے سے اعمال کا ٹھیک ٹھیک وزن ہوگا، یعنی اعمال کی گنتی نہیں ہوگی، اعمال کو تولا جائے گا، اعمال کا وزن ہوگا۔ اس دن وزن صرف حق میں ہی ہوگا، یعنی صرف اعمال صالحہ کا وزن ہوگا، باطل اور برے کاموں کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ ریاکاری کی نیکیاں ترازو میں بالکل بے حیثیت ہوں گی۔ حق کا مطلب ہے صرف سچی باتوں کا، اچھی باتوں کا، اعمال صالحہ کا وزن ہوگا، اور اس دن جو وزن ہوگا وہ وزن فیصلہ کن ہوگا۔ اگر دو پلڑوں والی ترازو کا تصور کریں تو جس کا نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو گیا تو نجات تو بس اسی کے لیے ہوگی۔ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو جس کے پلڑے بھاری ہو جائیں گے تو وہی ہوں گے فلاح پانے والے۔ بس من جو ثقلت بھاری ہو گئے، موازین یعنی وزن کی جمع ہے، ہو اس کے، بس اولئک وہی سب لوگ، ہم دوبارہ آ گیا وہ سب، المفلحون فلاح پانے والے ہوں گے۔ ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم بما كانوا بآیاتنا یظلمون، اور جس کے پلڑے ہلکے ہو جائیں گے
تو یہی وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے آپ کو ہلاک کر لیا بس سبب اس کے کہ وہ ہماری آیات سے نا انصافی کرتے رہے. اور من جس نے خفیف ہو گئے، ہلکے ہو گئے، موازین ہو اس کے وزن یعنی اعمالوں کے وزن جس کے ہلکے ہو گئے. بس اولئک یہی وہ الذین وہ سب جو لوگ ہوں گے خسرو جن کو خسارہ ہو گیا، نقصان ہو گیا، انہوں نے اپنے آپ کو ہلاک کر دیا، انفسہم اپنی جانوں کو، بما بسبب اس کے جو کانو وہ تھے بھی آیاتنا ہماری آیات سے یظلمون نا انصافی کرتے تھے، ظلم کرتے تھے. تو آج ہمارا یہ پہلا رکوع مکمل ہوا. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. صدق اللہ العظیم.